अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हमने पिछले हफ्ते के दिन से सूरा अल कहफ का मुतालिया शुरू किया था और पहले दिन हमने 8 आयात को तो ज़रा तफसील के साथ पढ़ लिया था और अगली जो 3 आयात थी उनको भी हमने उसका तर्जमा पढ़ लिया था। लेकिन आज हम दोबारा आयत नंबर 9 से शुरू करेंगे और दूसरा रकू इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। अभी ये स्क्रीन पर दूसरा रकू आपसे शेयर भी हो जाएगा। पहले रुकू के अंदर हमने एक तो मुख्तलिफ अहादीस का मुतालिया किया था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा अल कहफ के कुछ फ़ज़ाइल बयान फरमाए, ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन उसकी तिलावत के हवाले से और दज्जाल के फितने से बचने के हवाले से। इसी तरह जो उसके शुरू में जो एक नज़्म कुरान के हवाले से मुफस्सिरीन के यहाँ जो नुकात पाए जाते हैं उनका भी तज़किरा हमने यहाँ किया था। इसी तरह हमने फिर उसमें जो दीगर मज़ामीन थे, ख़ास तौर पर एक मज़मून ये था कि हुस्न अमल जो असल मकसद है, ये आजमाइश जिसके लिए ज़िंदगी और मौत पैदा की गई है और दुनिया की ज़ेब ज़ीनत बनाई गई है, उस हवाले से भी हमने कुछ नुकात को समझा था जो हदीस मुबारका में और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के यहाँ पाए जाते हैं। तो आज से बाकायदा हम जो इस सूरत का उन्वान है अल कहफ, अल कहफ जो है वो गार को कहते हैं। खुद गार का लफ्ज़ भी अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, लेकिन छोटे गार के लिए, जैसा कि गार सौर के लिए कुरान मजीद की सूरह तौबा के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो गार सौर चूँकि छोटा गार है इसलिए वहाँ गार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो आपस में गुफ्तगू हुई उसका जिक्र कुरान अज़ीम शान में मौजूद है। तो आज हम आयत नंबर 9 को पहले देखते हैं। इसमें हम ये अंदाज इख्तियार करेंगे कि अभी हम जो है वो इंशाअल्लाह इसको जो इसका मतन है वो पढ़ लेंगे और मतन के मुताले के बाद जो है वो हम इंशाअल्लाह उसके बाद इसमें जो बुनियादी मज़ामीन हैं वो हम मुकम्मल कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह ये हम फिर इसको शुरू कर रहे हैं। ये स्क्रीन शेयर के लिए अब्दुर्रहमान आप स्क्रीन शेयर करें। कोई मसला तो नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर करने में? बना दिए जी अब्दुर्रहमान, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, ये देखें जरा आप। चले मैं दोबारा देखता हूँ, पहले बनाया था, ये दोबारा बना देता हूँ। ये देखिएगा को होस्ट। चलें जी, ये जरा स्क्रीन शेयर करें इसकी सूरह अल कहफ की जल्दी से, ताकि हम इसको शुरू कर सकें। आयत नंबर 9 जरा जल्दी से निकाल लें। ये कुछ लोग हमारे पास ऐड हो रहे हैं लेकिन अपना माइक ऑन नहीं कर सके। ये अगर कोई इनको मैसेज कर सकता है, ये नीचे नाम आ रहे हैं अली रजा, फायजा और कोई और भी एक आईडी आ रही है, तो इनको कोई अगर मैसेज करके गाइड कर सके कि कैसे ये माइक ऑन करते हैं, ऑडियो को ऑन करना होता है, तो ये फिर हम इसको इसके ऊपर चले जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये जरा आयत नंबर 9 हमारे सामने आ रही है जी। अच्छा जी, आयत नंबर 9 को देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबता
अन्न अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। क्या आप समझते हैं कि जो अस्हाब कहफ हैं और रकीम हैं, अस्हाब कहफ और अस्हाबुर रकीम, ये अल्लाह की कोई अजीबो गरीब निशानियां हैं? तो ये तो उस सवाल का जवाब है जो पहले कहलवाया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी तफसील हम बाद में देखते हैं। जरा इसका तर्जमा जो आयात हमारे ज़ेरे मुतालिया होंगी उसका सबका इकट्ठा देख लेते हैं। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना आजबा। क्या आप ये समझते हैं कि जो गार वाले हैं और रकीम वाले हैं ये हमारी कुदरतों में से अजब चीज थे। इज अवल फित्यतु इलल कहफी, जब वो जा बैठे वो नौजवान, इज अवल फित्यतु, जब जा बैठे, फित्यतु नौजवान, इलल कहफी, गार में, फ़कालू और उन्होंने ये कहा, रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा, ए हमारे रब हमको अपनी पास से रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम को दुरुस्त कर दे। फदरबना अला आज़ानिहिम, ये 11 नंबर आयत शुरू हो रही है। फदरबना अला आज़ानिहिम, फिर थपक दिए हमने उनके कानों को, उनके कान हमने थपक दिए, फिल कहफी, गार में, सीनीन आदादा, चंद बरस गिनती के। वो कितने थे वो तज़किरा बाद में आएगा। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको उठाया, लिनअलमा अय्युल हिज़बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा, ताकि मालूम करें दोनों फरीकों में से किसने याद रखी है कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे। अब गार में वो लंबी मुद्दत रहे थे, लेकिन उन्हें खुद तो इस बात का एहसास न हुआ कि कितनी मुद्दत रहे, इसलिए जब उठे तो इख्तिलाफ हुआ। तो जो इख्तिलाफ हुआ उसका जिक्र यहाँ किया गया है, उसका जिक्र तफसीलन आगे भी आएगा। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इस किस्से को पूरी तफसील और हकीकत के साथ सुनाएंगे। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये कई नौजवान थे जो ईमान लाए अपने रब पर, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको और ज्यादा दे दी समझ बूझ और हदायत। ये जो फित्यतुन का लफ्ज है इसके बारे में अहले लुगत ने लिखा है कि यहाँ पर ये जमा किल्लत के लिए इस्तेमाल हुआ। जमा किल्लत कहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 9 तक जाए, यानी 10 और उससे ज्यादा ना हो। तो इधर है उनकी तादाद के बारे में भी बात की गई है, 7 की तादाद पर ज्यादा इत्तफाक है, और फित्यतुन जमा किल्लत के लिए इस्तेमाल होता है। वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल को गिरा दे दी, यानी उनके दिल को मजबूत कर दिया। इज़ कामू, जब वो खड़े हुए, फ़कालू, और उन्होंने कहा, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब वो है जो जमीनों आसमान को पालने वाला है। लन नदअ मिन दूनिही इलाहा, हम उसके अलावा किसी को अपना माबूद नहीं बनाते। लक़द क़ुलना इज़न शतता, अगर हम किसी और को अल्लाह के अलावा माबूद बनाएं तो हम बहुत ही गलत बात करेंगे। शतता के 2 मानी हैं, एक इसका मानी है झूठ, और दूसरा इसका मानी है हद से बड़ी हुई बात, यानी कि ऐसी बात जो अकल से दूर हो, जो बेजा बात हो, उसको शाता कहा जाता है अरबी जुबान में। हमारा रब वो है जो जमीन और आसमान का रब है,
ہم اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اور اگر ہم کسی کو پکاریں تو بہت ہی بے جا عقل سے دور غلط اور جھوٹ بات کہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ اصحاب کہف جو ہیں وہ آپس کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور استقامت اختیار فرمائی تھی، اور یہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور اس رنگینیوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہدایت سے دور کرتی ہیں، اللہ کے تصور سے دور کرتی ہیں، دین کے اوپر کھڑے ہونے سے، دین کے راستے پر چلنے سے دور کرتی ہیں۔ تو وہ نوجوان تھے، اور ان کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی غریب نوجوان نہیں تھے، اچھے خاندانوں کے، پڑھے لکھے خاندانوں کے۔ اس وقت ان خاندانوں سے ان کا تعلق تھا جو اس معاشرے کی قیادت کرنے والے اور معاشرے کے اندر ایک اچھے سٹیٹس رکھنے والے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں کیا کہا کہ ہماری قوم نے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری قوم نے جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو اس بات پر کوئی مضبوط قسم کی، کوئی کھلی قسم کی سند کیوں نہیں لے آتے؟ سلطان بین، واضح دلیل کو سلطان بین کہا جاتا ہے۔ وہ قوم بت پرست تھی، اور یہ لوگ جو تھے وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، سچے دین کے پیروکار تھے، اور بت پرستی کو برا سمجھتے تھے۔ اور اس بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا، اور انہوں نے بھی وہاں کھڑے ہو کر بھی حق کا اعلان کیا تھا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، اور وہاں سے کچھ مہلت مل گئی تھی کہ جاؤ کچھ دن سوچ لو، ورنہ ہم تمہیں سزا دیں گے، اور تمہیں اپنے اس جو تم نے عقیدہ اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو بت پرستی کی طرف ہمارا بادشاہ اور اس کی قوم کے بڑے افراد وہ لگے ہوئے ہیں، اس کی کوئی دلیل تو ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور پھر اسی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے وہ آپس میں کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، یہ انہوں نے کہا کہ وَإِذْ، اور جب اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان سے کنارہ کر لیا، یعنی کہ ان کے غلط عقیدے، غلط نظریے، غلط راستے سے کنارہ کر، اعتزالہ کہتے ہیں دور جانا۔ یہ ہماری تاریخ میں ایک فرقہ بھی پیدا ہوا تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا، جو راہ ہدایت سے دور ہو گیا تھا، اہل ایمان سے دور ہو گیا تھا، اس کا نام معتزلہ تھا۔ یہ وہی لفظ ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم ان کے غلط عقیدے سے دور ہو گئے ہو، اور جو جن چیز کی وہ عبادت کرتے ہیں ان سے بھی دور ہو گئے ہو، اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پوجتے ہیں تم ان سے دور ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو بہتر یہ ہے کہ پھر ٹھکانہ کرو، جا بیٹھو غار میں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو یقیناً جو تمہارا رب ہے وہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے جو ہے تمہارے تمام کاموں میں سکون ہو جائے گا، آرام اللہ کی طرف سے میسر آ جائے گا۔ اب یہاں تک جو بات ہے اس میں انہوں نے اس بت پرستی سے جو انکار کیا تھا اور اللہ کی توحید کو مانا تھا اور سچے دین کا راستہ اختیار کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر استقامت، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انہیں استقامت عطا کر دی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور پھر وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے جو ہے وہ قبیلے سے دور نکلا جائے، ورنہ وہاں رہیں گے تو یا تو ہمیں اپنا دین بدلنا پڑے گا،
یا پھر بادشاہ ہمیں قید کرے گا، ہمیں سزا دے گا، یا ہمیں رجم کرے گا، آگے وہ اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آئے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ غار میں جا بیٹھے۔ اب غار میں ان کا جا بیٹھنا کیسا معاملہ تھا، اب اس کا تذکرہ اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ غار میں چلے گئے اور اللہ نے انہیں سلا دیا۔ یہ سلانے کا تذکرہ آپ پڑھ آئے ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ اس انداز میں وہاں جا سوئے کہ وہ اندر لیٹ گئے جا کر، اور بالکل جیسے عام انسان سوتے ہیں اسی طرح وہ سوئے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے ذریعے ایک بڑا کام لینا تھا تو اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ وہ وہاں اپنی روشنی نہ کرے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ دیکھیے کہ جب وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج طلوع ہوتا ہے، دھوپ نکلتی ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو بچ کر نکل جاتی ہے ان سے، یعنی اس جگہ پر سے جہاں سے وہ ان کے جہاں وہ غار میں تھے، دائیں طرف بچ کر نکل جاتی ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر وہ کترا جاتے ہے سورج غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف، یعنی دونوں صورتوں میں وہاں براہ راست سورج کی کرنیں نہیں پڑتی تاکہ وہ سکون سے سوئے رہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ درمیان میں تھے۔ کھلی جگہ جو درمیان میں ہوتی ہے اس کو فجوہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ درمیان میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت کی طرف آتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ولی مرشد، کوئی راہ پہ لانے والا وہ راہ اسے نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ آیات پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اصل میں تو انہوں نے خود نیتاً اپنی جو آزاد مرضی سے اس راستے کو چنا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دے دی اور سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ گویا انسان جب سیدھے راستے پر چلتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی اپنی نیت، ارادہ اور سوچ اور استقامت وہ جب اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پھر اس کے لیے اس میں آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ معنی ہے اس آیت کا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ سو رہے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں سے چونکہ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اگلا رکوع جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ ابھی چونکہ ہمارے تقریباً 20 منٹ گزر گئے ہیں، ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس جو کلاس کا دورانیہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم 40 منٹ رکھیں گے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ والا رکوع چونکہ اصحاب کہف کا ذکر تو ابھی آیت نمبر 26 تک کم سے کم چلے گا، تو وہ اگلا رکوع بھی آ جائے گا، بلکہ اس سے اگلے رکوع بھی ایک دو آیات ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی، یا ہم اگلی دفعہ جب پڑھیں گے تو کوشش کریں گے اصحاب کہف والے قصے کو مکمل کر لیں۔ تو ابھی اس کی بہت ساری چیزیں آگے چلیں گی، تو ہم یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک آیت نمبر 17 تک، چونکہ 2 رکوع مکمل ہو گئے۔ تو اب ذرا ہم اس کے مضامین پر کوئی 10-12 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں گے، کچھ اشکالات ہوں گے، تو اس کی طرف ہم چل پڑیں گے۔ تو ابھی ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلی جو ہم نے آیت نمبر 9 سے آغاز کیا ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے جو مشرکین مکہ کی طرف سے یہودیوں کے اکسانے پر یا ان کے کہنے پر، یا بعض روایات میں آتا ہے یہ خود 2 افراد گئے تھے، جا کر انہوں نے یہودیوں سے مشورہ کیا تھا، اور انہوں نے مشورہ جو دیا اس کے مطابق انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ بہت سارے سوالات ہیں جن کا روایات میں تذکرہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو 3 سوال جن کا جواب اس سورہ مبارکہ میں آتا ہے اصحاب کہف کے حوالے سے،
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان کے حوالے سے جو واقعہ موجود ہے وہ انشاءاللہ آئے گا، بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی خوبصورت وہ مکالمہ ہے، اور اس میں بڑے اسباق ہیں زندگی کے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو بادشاہ ذوالقرنین، وہ بھی ایمان کا واقعہ ہے، بہت ہی اس کے اندر بھی اسباق ہیں، تو وہ بھی اپنے وقت پہ جب آئے گا تو اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے رسول اور نبی مبعوث فرمائے، اس کے لیے چند نوجوانوں کو ایمان کی استقامت عطا کرنا اور پھر انہیں محفوظ حالت میں کسی جگہ پر لمبے عرصے کے لیے سلا دینا اور اس کے نتیجے میں آخرت کا ثبوت پیدا کر دینا، اس اللہ کے لیے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ چلیں، سوال ہوا ہے تو اس کے جواب کے اندر اس کی تفصیل بھی بتا دی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں جو اگلی آیات ہیں ان کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو لفظ استعمال ہوا ہے رقیم، تو رقیم کے معنی جو ہیں وہ کتبے والے لوگ ہیں، زیادہ ان کے لیے ایک کتبے لکھوائے گئے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ کتبے لکھوائے گئے تھے، ایک کتبہ جو ہے وہ غار کے اوپر لگا دیا گیا تھا، کچھ کتبے لکھوا کر محفوظ کر لیے گئے تھے، اور ان کتبوں کے اوپر ان کی پوری کہانی موجود تھی، اس لیے ان کا نام کتبے والے بھی پڑا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں بار بار اللہ رب العزت ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ نوجوان تھے، وہ نوجوان تھے، اور نوجوان بھی جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا کہ وہ نوجوانوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھے گھرانوں کے نوجوان تھے اور انہوں نے ایمان پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ آج کے نوجوان کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے، ایک تو اللہ رب العزت نے مجموعی طور پر امت مسلمہ کو اور خاص طور پر پھر پاکستان کو یہ بڑی عنایت عطا فرمائی ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، اور نوجوان جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے خاص ایک طاقت، حوصلہ، جذبہ اور قوت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ خود حضور علیہ السلام کے ساتھ دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اکثریت نوجوانوں پر مبنی تھی، اور یہ نوجوان کسی بھی قوم کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اگر وہ ایمان اور استقامت کے راستے پر چلیں تو اس کے نتیجے میں دین مضبوط ہوگا۔ تو یہ قصہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے، بڑا اس کے اندر مضمون ہے کہ انہیں ایمان کے راہ پر چلنا چاہیے اور دین کے راستے پر چلنا چاہیے، اس کے نتیجے میں جو آزمائشیں آئیں ان کو بھی انہیں برداشت کرنا چاہیے، لیکن ایمان کے اور عمل کے راستے سے کبھی ان کو دور نہیں جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کیسی دعائیں کی، انہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی کہ ہم بت پرستی سے بچنا چاہتے ہیں اور سچے دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے رحمت مانگتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے کاموں کو درست کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اوپر خاص رحمت فرمائی، اور اس رحمت کے نتیجے میں پھر وہ ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور وہ وہاں پر انہوں نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جی، یہ جو مضمون اس کے بعد اس سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سچی توحید کا عقیدہ لے کر آئے ہیں، اور ہر نبی اور رسول نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس عقیدے کو اس انداز میں واضح کیا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کے حقوق، یہ چار چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ جب بھی تذکرہ توحید کا ہوتا ہے تو یہ ابتدائی طور پر ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان چاروں حوالوں سے جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی، اور جیسے اللہ کے اختیارات ہیں وہ کسی کے پاس اختیارات نہیں ہو سکتے، جیسے اللہ کی صفات ہیں وہ کسی جز کے اندر بھی کسی اور کے اندر نہیں پائی جا سکتی، اور اسی طرح اللہ کے جو حقوق ہیں
جو اللہ کے ساتھ روا رکھے جانے چاہیے وہ بھی کسی اور سے روا نہیں رکھے جا سکتے۔ تو اس ضمن میں یہ توحید کا بنیادی تصور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ان نوجوانوں نے اس بت پرستی کے معاشرے کے اندر ایمان کا اور استقامت کا علم بلند فرمایا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ بھی اسی طرح کا معاشرہ تھا جس میں بت پرستی تھی۔ 360 کے قریب بت خانہ کعبہ کے اندر ہر قبیلے کے ساتھ ایک بت وابستہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک اپنی نسبت قائم رکھ سکیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بت پرستی کے نظام کے مقابلے میں جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت کا ایسا تصور پیش کیا، اور وہی آزمائشیں آئیں، کیسی آزمائشیں آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ پہلے کچھ لوگوں کو 2 صورتوں میں بھیجا گیا حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے، پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرما گئے، اور ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ٹھکانہ دیا مدینے کی صورت میں، اور جب 8 سال کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ مکہ فتح ہوا، تو اس بت پرستی کے پورے نظام کا قلع کما فرما دیا گیا اور ایک ایک بت کو توڑ دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے دن داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، تو سب سے پہلا بڑا کام، جو بڑے بڑے کام کیے گئے ان میں ایک بڑا کام یہ بھی تھا کہ اس بت پرستی کے نظام کی آخری نشانیاں ساری کی ساری مٹا دی گئیں۔ تو ان کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ جو دین کا واضح تصور ہے بار بار ان نوجوانوں کی صورت میں ان آیات کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہاں سے ان آیات سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ وہ نوجوان تھے، ان کو آگے آپ پڑھیں گے، ان کو تھپکیاں دی گئی ہیں اور وہ کروٹیں لیتے تھے جیسے انسان عام طور پر سوتا ہے، اور اگر بندہ کچھ عرصہ سو جائے تو اس کو کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیسے ان کا سامان کر دیا کہ وہ وہاں تھے، اور سورج کی روشنی بھی وہاں نہیں پہنچی تھی۔ یہ سورج، چاند اور دنیا کا سارا نظام اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح چلانا چاہتا ہے اسی طرح چلتا ہے۔ جب اللہ اس نظام کو ختم کرنا چاہیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ والی جو ہم نے اس میں پڑھا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ اور ایک اور چیز جو یہاں سے ہمارے آج نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے، سب کو سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت میں رہنا سیکھیں۔ بعض اچھے بچے ہوتے ہیں، اچھے نوجوان ہوتے ہیں، مرد و خواتین، لیکن اپنی صحبت کے ذریعے سے وہ برے راستے پر چلتے۔ جیسے ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اچھی صحبت میں رہیں گے، اس ماحول میں نہیں رہنا چاہتے، چاہے ہمیں الگ رہنا پڑے، کسی جگہ پناہ لینی پڑے، تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ماحول جو ہے وہ درست رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایمان اور حسن عمل کے راستے پر قائم رہ سکیں۔ اس کے بعد جو یہ صورت، یہ جو رکوع ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر جو مضمون ہے اس کی طرف میں نے ترجمے کے دوران بھی اشارہ کر دیا تھا، لیکن دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف انداز کے ساتھ آیا ہے، اور اس سب کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان دوسری مخلوقات سے بہت مختلف ہے۔ اس کو عقل اور فہم اور سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کی ایک صلاحیت عطا کی گئی ہے جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ صلاحیت اس کے پاس موجود ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اس میں سے صحیح راستے کا انتخاب اس کا اپنا کام ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو پیش کر دیا، اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ بھی تھے اپنی مرضی سے، انکار کرنے والے بھی تھے اپنی مرضی سے۔ تو 15 سال کی دعوت کے بعد پھر اعلان فرمایا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ
اب یہ خود ہی انکاری ہیں، یہ خود سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے. جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے تھے وہ حبشہ کے اندر موجود تھے اور تلاش سیدھے راستے کی کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے آئے، اور ان کا کتنا درجہ بلند فرمایا گیا. وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تھے. فارس سے آئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ان کی حالت بھی دیکھیں کہ وہ کہاں سے چلے، حق اور سچ کی تلاش میں، سچے دین کی تلاش میں. اللہ رب العزت نے انہیں وہ سچا دین ان کی طلب صادق کی وجہ سے عطا فرما دیا. اسی طرح دیگر بھی صحابہ موجود ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے سچ اور حق کی تلاش میں، دین حق کی تلاش میں پہنچے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، اور اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام ان کے لیے بنا دیا کہ ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں. اور اسی طرح قریب کے لوگ تھے، حق اور سچ کو جانتے بوجھتے انہوں نے اس کو راستے کو اختیار نہیں کیا اپنی مرضی سے، تو وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی پر ہی اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ وہ مضمون ہے جو آخری آیت کے اندر موجود ہے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، سیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں. اور اس صورت کے حوالے سے آگے بھی یہ ابھی اصحاب کہف کا قصہ چلے گا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میری آپ سے گزارش تھی، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کے اندر دوسرے لوگوں کو ضرور جو ہے وہ انوائٹ کیا کریں، ان کو دعوت دیا کریں، اور تاکہ اس میں زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہو جائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے اور اگلے پروگرام میں اس میں زیادہ لوگوں کو شرکت کروائیں گے. تو ابھی یہ چونکہ ہمارا مضمون ختم ہو گیا ہے، تو کوئی سوال آپ کی طرف سے ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی، کوئی سوال اگر اپنا مائک آن کر کے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، کچھ چیٹ میں کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے نمبر پہ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب اباؤٹ دی توکل اور استقامت. یہ دو مضامین جو ہے نا اس سورہ کی روشنی میں، جو کہ ایک اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹمپریری ایرا میں کس طرح سے نوجوان جو ہماری نسل ہے اس کو اس سورہ کی روشنی میں جو ہے وہ ایک گائیڈنس حاصل کرنی چاہیے. استقامت جو انہوں نے اختیار کی اور اللہ کے اوپر یقین اور توکل جو ان نوجوانوں کا تھا اصحاب کہف کا، تو اس کے اوپر وضاحت فرما دیں. اور سیکنڈلی سر آپ نے بات کی نوجوانوں کا تانا بانا، ان کی انوائرمنٹ ایسی بنی جائے کہ وہ اس طرح سے اس ماحول میں رہیں کہ وہ اس طرح سے اپنی صحبت کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے رادر دین دیٹ کہ نیگیٹو جو آج کل کا اسپیسیفکلی انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. اگر میں یہاں پہ ایگزامپل کوٹ کروں تو وہ موبائل فون ایک بہت بڑا فتنہ کے طور پہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اور ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ ہمارے ٹائم کو وہ ایک طرح سے ہمیں مسلم امہ کو اور مسلمان نوجوانان جن میں شامل ہے، تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جسے کہتے ہیں. تو یہ ٹائم ہمارا ایک طرح سے انہوں نے کیچ کیا ہوا ہے، مطلب ہر وقت رات 2 بجے تک 3 بجے تک لگی ہوئی ہے عوام، اور نہیں پتا کہ نماز صبح کا کیا ٹائم ہو رہا ہے اور عشاء کب ہو رہی ہے. تو یہ سر میں کچھ گزارشات تھیں. اچھا علی بھائی، ایک تو آپ کے بہت اچھے جذبات ہیں، لیکن آپ کے سوالات اگر کوئی تھے ان میں تو اس کے جوابات خود آپ ہی کی طرف سے آ گئے ہیں. آپ کے جذبات کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک توکل اور استقامت کی بات ہے، توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہی رزق دینے والا ہے، سارے کائنات کا خالق و مالک وہ ہے، اور اسی پر بھروسہ کر کے بندہ ایمان کے راستے پر چلے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ میری جاب کا مسئلہ بنے گا یا مجھے دین کے راستے پر چلتے ہوئے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو توکل یہ ہے کہ ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے آپ جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آغاز کریں، اور اگر کوئی آزمائش آئے تو اس پر کھڑے رہیں، اس کا نام استقامت ہوتا ہے. اس میں قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، انسان کو سیدھے راستے پر کھڑے رہنا چاہیے. جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو استقامت کہتے ہیں.
باقی آپ کی توجہ درست ہے اس کے بارے میں، یہ چونکہ قرآن کی روشنی میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور یقیناً اس کے اندر چیزیں موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے چلانے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور قرآن کا مطالعہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. جی الفت آپ کو بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جیسے ابھی یہ بھائی نے بات کی کہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے، تو ابھی آپ نے سورت کے آغاز میں جو یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا اور ان کی یہ نیت تھی کہ وہ راہ راست پر رہنا چاہتے تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی. تو اگر سوشل میڈیا والا سین بھی ہم لوگ اپنے اختیار میں اس کو استعمال کریں اور اپنے ٹائم کو کل کرنے سے خود بچائیں، تو شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس پہ استقامت عطا کر دیں. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی، بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. اور جب ایمان موجود ہو تو پھر بندہ خود برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مطالعہ کیا جائے، چیزوں کو سمجھا جائے اور اس ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی جائے قرآن مجید کے ذریعے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے. سر یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر ٹائم ہے تو. جی مختصر آپ بات نے کیجیے گا، مختصر جی بات جی سر، کیجیے گا. جسٹ 30 سیکنڈ. وہ مطالعہ کی آپ نے بات کی تو ہمیں اس طرف انگیج ہو جانا چاہیے، مطالعہ کی طرف، احادیث کی طرف، قرآن کے مطالعہ کی طرف، اور سیرہ کی کتب اور صحابہ کرام کی سیرہ جو ہے، اور جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، اسلامک ہسٹری ہے سر. جی دوبارہ بات کیجیے گا، کیا کہا ہے آپ نے؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم موبائل کو چھوڑ کے، سوشل میڈیا کو چھوڑ کے، اگر قرآن کی تفاسیر ہیں، حدیث ہیں، جی جی سیرہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت ہے، اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہیں اور اسلامک ہسٹری ہے، تو اس طرف ہم مطالعہ کا رجحان اگر بڑھائیں تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ نے جو بات کی ہے اس جی سوشل بالکل، میڈیا کے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، یہ وہ اچھی توجہ ہے. جی کچھ سوالات ایسے ہیں جو یہاں پہ وہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں، وہ مجھ سے ذرا انڈیویجول رابطہ کر لیں، وہ اس کورس سے متعلق نہیں ہے. اس کے جوابات بھی یہاں چیٹ میں لوگوں نے دیے ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں ان کو رہنمائی کر دوں گا. کوئی اور چیز جی اس جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے بات کرنی ہو تو پلیز کر لیجئے، ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں، اس پر بات سر ہو یہ سکتی ہے. کوشچن مجھے یاد آ گیا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اصحاب کہف کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء فرمایا تھا، یا کس طرح سے مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی کہ وہ غار میں جائیں اور وہاں پہ چھپ جائیں، اور یہ جی اس جی کی جی رانا. یہ جو ہے نا ایمان جو ہے وہ ظاہر ہے، جو وہ نبی تو نہیں تھے، رسول نہیں تھے، اور ان کو انہوں نے کہیں سے اللہ کی طرف سے ظاہر ہے یہ کہیں ان کو موقع ملا ہوگا کسی، جیسے کہ بہت ساری روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اختیار کیا تھا. کچھ مفسرین جس میں حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے کی بات ہے، جب کبھی واقعہ ہو ان کو اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایمان ڈالا تھا. اور ایمان جیسے آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی انہیں وہ بھی چیزیں پہنچی ہوں گی، کسی نبی کی تعلیمات انہوں نے ان کو سیکھا ہوگا، کسی سے سیکھی ہوں گی، یا جو بھی اس دور میں ایک طریقہ ہوگا اس کو جاننے اور پہچاننے کا، پھر اللہ نے جو ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان کے دل کو مضبوط کر دیا. ظاہر ہے جب وہ غار میں گئے ہوں گے تو ظاہر اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوگا، اپنے معاملات کو چھوڑا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے ظاہر ہے یہ جو عام انسانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ایک تعلق باللہ کا مضمون ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی استقامت اختیار ہوئی، ان کو نصیب ہوئی. اوکے سر، جزاک اللہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. جی کوئی تجویز دینا چاہیں اس کورس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، کوئی ساتھی بات کرنا چاہیں تو ہم، موقع ہے ہمارے پاس، بات کر سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں اس کو مزید السلام بہتر علیکم کرنے؟ ورحمۃ اللہ سر. جی وعلیکم السلام. جی جی کریں استاد بات صاحب، جی. ایک بات کہی تھی کہ اگر ایک چیز آپ ایڈ کر دیں، جو پیج آپ شیئر کر رہے ہیں وہ آیت ٹو آیت ترجمہ ہو، مطلب جس طرح سے آیات ساتھ ہوتی ہیں اردو اس کا حوالہ ہوتا ہے، تو وہ ذرا آسانی ہو جائے گی ہم سب کے لیے، جی ٹھیک ہے جی، اس کی مطلب کوشش جن کو کریں گے. پراپر عربی نہیں آتی. اگلی دفعہ کوشش کریں گے ترجمے والا شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت جزاک اللہ، بہت بہت جزاک شکریہ، اللہ، بہت جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی فہد بھائی آپ کو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، فہد یوسف.
آپ نے مائک آن کیا تھا فہد صاحب نے. چلیں جی, بہت آپ لوگوں کا شکریہ. اگر کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تو ہم یہاں پہ آج کے پروگرام کو اس نیت اور ارادے کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم سب لوگ ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو اس میں لے کر آئیں گے. کیوں جی, تیار ہیں آپ سب لوگ؟ انوائٹ کریں گے لوگوں کو انشاءاللہ ضرور. آپ لوگوں سے دعاؤں کی انشاءاللہ درخواست سر. ہے, کیونکہ خالصتاً یہ پروگرام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے کہ شاید ہم قرآن کو سمجھیں اور غور کریں. اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما دے. تو آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.